धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान SIO। बुलाने से पहले मैं आपका इंट्रो रख दूँ। भाई सैयद अहमद मुज़क्किर हाफिज़ कुरान है और आपने इकोनॉमिक्स से MPhil किया है और SIO में आपकी जिम्मेदारी जनरल सेक्रेटरी है। मैं सैयद अहमद मुज़क्किर भाई जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से ख्वाहिश करता हूँ कि बी द अपहोल्डर्स ऑफ जस्टिस के मौजू पर हमें मुखातिब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन। SIO के मरकज़ी और हल्के के ज़िम्मेदारान, जमात इस्लामी हल्के के और महबूब नगर शहर के ज़िम्मेदारान और महबूब नगर से आए हुए मोहतरम बुजुर्गों, माओ और बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो मौजू है बी द अपहोल्डर्स ऑफ जस्टिस, इंसाफ के अलम बरदार बनो, ये क्या है? यहाँ तीन अहम सवाल पैदा होते हैं। इंसाफ किसको कहते हैं? इंसाफ किस चीज़ का नाम है? उसका स्कोप क्या है? और इंसाफ का रेलेवेंस क्या है? अब इसको समझने के लिए थोड़ा हमको जूम आउट करना होगा। जिस तरह किसी एक पिक्चर को अच्छी तरह से समझने के लिए हमको अगर कुल पिक्चर को देखें, जूम आउट कर को देखें, तो हमको जो है काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। इसी तरह इस चीज़ को भी समझने के लिए थोड़ा जूम आउट करके अगर हम देखें कि जस्टिस क्या है, इंसाफ किसको कहते हैं, इंसाफ का मकाम क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है किसी माशरे के अंदर किसी फर्द के ताल्लुक से, तो फिर इंशाअल्लाह उसकी जगह असल हमको समझ में आएगी। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह ताला ने हमको हिदायत से नवाजा। हम लोगों का ये ईमान है कि अल्लाह ताला के बताए हुए हिदायत नामे पे अगर हम चलेंगे तो इस दुनिया के अंदर भी हमको कामयाबी का रास्ता नसीब होगा और आखिरत में भी फलायाब होंगे। किसी भी चीज़ को देखने का ज़ाविया, किसी भी चीज़ को समझने का तरीक़ा, किसी भी चीज़ को अप्रोच करने का जो हमारा तरीक़ा होना चाहिए और होता है, वो इलाही हिदायत के ज़रिए से होना चाहिए, क्योंकि इसी से हमको किसी भी चीज़ के बारे में सही समझ, सही अंडरस्टैंडिंग हमको मुयस्सर हो सकती है, नसीब हो सकती है। अब यहाँ से थोड़ा देखते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो वसी कायनात पैदा की, इस कायनात के अंदर हम देखते हैं कि ज़मीन इतनी फैली हुई है, समंदर इतने गहरे हैं, अल्लाह ताला ने बेशुमार इंसानों को तख्लीक किया है और अल्लाह ताला ने करोड़ों की तादाद में चरिंद और परिंद को इस दुनिया के अंदर फैला दिया है। कितने ही घने जंगलात हैं, कितने ही वादियाँ हैं, कितने ही जो है तालाब हैं, कितने ही समंदर हैं और इसके अंदर कितनी ही ज़िंदगी हम देखते हैं मुख्तलिफ शक्लों के अंदर। छोटे छोटे माइक्रोब से लेके बड़े बड़े जो है जानवरों तक इस दुनिया के अंदर पता नहीं कितने करोड़ों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो है हशरात और जानवर और मखलूक़ात पाए जाते हैं। ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह ताला ने ये जो कायनात तख्लीक़ फरमाई, ज़रूर इसका कुछ मकसद होगा। अल्लाह ताला ने ये कायनात को ऐसे ही अबस बेकार में बगैर कोई मकसद के पैदा नहीं फरमाया होगा। और यही चीज़ अल्लाह ताला हमको कुरान में बताता है कि वमा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल-हक़, कि हमने ये ज़मीन व आसमान की खिलक़त किसी मकसद के तहत की है। और अल्लाह ताला की हिदायत को अगर हम पढ़ते हैं, कुरान मजीद की जब हम तिलावत करते हैं, उसके अंदर गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, तो इसी मकसद का हमको पता चलता है। और जिस तरह अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा की, बहुत सारे जो है चरिंद परिंद को पैदा किया, उसमें अल्लाह ताला की एक बहुत अनोखी मखलूक, एक बहुत मुनफरिद मखलूक इंसान को हम जब देखते हैं तो अल्लाह ताला ने इंसान को दीगर जानवरों के बनिस्बत कई चीज़ों के अंदर फजीलत अता की है, कई चीज़ों के अंदर डिस्टिंक्शन दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसे अक़ल से नवाजा है
جو دیگر جانوروں کی ذہانت سے کئی 100 گنا جو ہے اس کی ذہانت اور بڑی ہے. وہ ماضی کا بھی سوچ سکتا ہے، مستقبل کا بھی اندیشہ کر سکتا ہے، مستقبل کی بھی پلاننگ کر سکتا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی ذہانت سے نوازا جو دیگر مخلوقات کے اندر ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک جو بہت اہم چیز رکھی ہے وہ نیکی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی تمیز، کہ یہ بھلائی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، یہ برائی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. یہ چیز ہم کو جانوروں میں دیکھنے کو نہیں ملتی. جانور کبھی اس چیز کے اندر فرق نہیں کرتے کہ یہ جو ہم شکار کر رہے ہیں یہ حلال ہے کہ حرام. اگر ہم اس درخت کو کھا رہے ہیں کہ اس کے کھانا صحیح ہے کہ غلط. اگر ہم اپنی نسل کی افزائش کے لیے معاملہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نظم اور کوئی ضابطہ ہے کہ نہیں. یہ تمام چیزوں کی فکر جانوروں کو نہیں ہوتی. لیکن انسانوں کے درمیان، انسانی معاشروں کے درمیان اچھے اور برائی کے چند اصول ہوتے ہیں. کرنے اور نہ کرنے کے لیے کچھ قوانین، کچھ ضابطے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس چیز کے ساتھ، اس امتیاز کے ساتھ، اس خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے کی تمیز کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان تمام چیزوں کے ساتھ نوازا تو ضرور بھی ضرور انسان کے تخلیق کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. ورنہ کتنے سارے جانور رہتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، پل بڑھتے ہیں، چل چکتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بڑھاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اور دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا. لیکن اگر ہم عام انسانوں کی زندگی دیکھیں تو انسانوں کی بھی اگر زندگی ایسے ہی ہو جائے کہ وہ بھی پیدا ہوئے، وہ بھی پلے بڑھے، انہوں نے بھی جو ہے اپنی معاش کی فکر کی، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے جو ہے محنت کی، اپنی نسلوں کو بڑھایا، شادی بچے ہوئے خاندانوں کو بڑھایا، بوڑھے ہو گئے، مر گئے اور دنیا میں ختم ہو گئے. اگر انسان کی زندگی کا آؤٹ پٹ اور جانور کی زندگی کا آؤٹ پٹ اگر دونوں یہی ہے تو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ان تمام چیزوں کے ساتھ، ان تمام صفتوں کے ساتھ متصف کیا، پیدا کیا، تو کیا انسان کی زندگی کا مقصد اور انسان کی زندگی کا آؤٹ پٹ بھی یہی ہے؟ یقیناً انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ہدایت نام ہے قرآن مجید میں جس چیز کا پیغام دیا، اگر اس کو اس الفاظ میں بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے زندگی کا، اس کے مقصد کے وجود کا پتہ دیا، اس کا تعارف کرایا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ دکھایا تاکہ انسان اپنی زندگی کا، اپنے پوٹینشیل کا بہتر استعمال کر سکے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی ہدایت کا بھی ذریعہ کیا. مختلف ادوار میں قرآن سے جب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر مقام پہ، ہر علاقے میں، ہر زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اور رسولوں کو بھیجے، اپنے ہدایت ناموں کے ساتھ بھیجا اور اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، اپنے نبیوں کے ساتھ بھیجا جو نہ صرف خدا کی ہدایت انسانوں کے سامنے پیش کیے بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسانوں کو کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا ہے. تو اب جب یہ تمام چیزیں رکھتے ہیں تو اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کو دیکھیں تو مختصراً 4-5 چیزوں کے اندر اس پورے معاملے کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اسلام جو ہم سے چاہتا ہے وہ دراصل یہ ہے کہ اسلام انسان کی زندگی میں 4 چیزوں کو چاہتا ہے. کہ انسان چاہتا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو ہے ایک سلامتی کے مقام پر پہنچے. چنانچہ قرآن میں آیا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کی طرف دعوت دیتا ہے. یہ سلامتی کیا ہے؟ سلامتی کا یہ تصور، پیس کا یہ تصور قرآن کے اندر ایک بہت جامع اور کمپریہنسو، ایک ملٹی ڈائمینشنل سلامتی کا تصور دیتا ہے. ایسی سلامتی جو بندے کا اپنے خالق کے ساتھ، ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ، ایک انسان کا باقی مخلوقات کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ ایک سلامتی کے مقام پر اسلام چاہتا ہے کہ انسان پہنچے. لیکن یہ سلامتی کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان کے معاشرت کے اندر، انسان کے اپنے ذات کے اندر انصاف کا قیام نہ ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے
اپنے رسولوں کو ہدایت ناموں کے ساتھ اور واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا تاکہ انسانوں کو انصاف پر قائم کرے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ انصاف کا بھی یہاں تصور ایک جامع تصور ہے کہ فرد کا، ایک انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ، ایک انسان کا اپنے خالق کے ساتھ، ایک انسان کا اپنے ذات کے ساتھ انصاف ہو، ایک انسان کا دیگر مخلوقات کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب انصاف ہوگا تب انسان اس سے آگے کسی چیز کے بارے میں سوچ سکے گا، ایک امن کے معاشرے کے بارے میں سوچ سکے گا۔ ایسے معاشرے کا تصور اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جو معاشرہ عدل و قسط انصاف کے ساتھ قائم ہو، تبھی اس معاشرے کے اندر سکون اور امن اور بھائی چارہ ممکن ہو سکتا ہے۔ ایسا معاشرہ جس کے اندر جو ہے انسان کا اصل مقام حاصل ہو، انسان ڈگنیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے، جس کے اندر انسانوں کے درمیان جو ہے مساوات ہو، ایکوالٹی ہو۔ لیکن یہ انصاف کا حصول تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان کے معاشرت کے اندر انسانوں کے درمیان ہمدردی نہ پائی جاتی ہو۔ چنانچہ قرآن میں ہے کہ تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمہ، کہ انسانی معاشرے مومنوں کو، مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کے آپس میں صبر اور مصابرت کی تلقین کے ساتھ ساتھ ہمدردی کی بھی تلقین دی گئی ہے کہ جب تک انسان آپس میں اپنے ساتھ، اپنے ذات کے ساتھ، دیگر انسانوں کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ اور دیگر مخلوقات کے ساتھ جب تک کہ وہ ہمدردی کا جذبہ انسانی معاشرت میں نہیں آتا، تب تک یہ بات قطعاً ممکن نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی انصاف کا تصور کیا جائے۔ یعنی انصاف آپ قانون میں لکھ کے رکھ دیجئے، کسی سمویدان، کسی دستور میں رکھ دیجئے، اگر آپ 100 قانون بنائیں گے انصاف کے لیے تو لوگ 101 طریقے ایجاد کریں گے اسی قانون کو توڑنے کے لیے اور اس سے راستہ نکالنے کے لیے۔ قانون تب تک چلے گا جب آپ کے اوپر کسی پولیس کا، کسی قانون کا ڈنڈا ہو۔ اگر لوگ کوئی ایسی راہ نکال سکتے ہیں وہ قانون کے ڈنڈے سے بھی بچ گئے اور قانون کو بھی توڑے، دوسرے انسانوں کے حق مارے اور جو ہے لوگوں کا استحصال کریں، ایکسپلائٹ کریں، تو لوگ اس کو ضرور اختیار کریں گے۔ لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا ایک ایسا انصاف کا تصور جو معاشرے کے اندر ایک پائیدار، ایک سسٹینیبل کانسیپٹ آف جسٹس اسی وقت ہو سکتا ہے جب معاشرے کے اندر ہمدردی کی کنڈیشننگ ہو، فرد کے تعلق سے بھی ہو، انڈیویجول لیول پہ بھی ہو اور کلیکٹیو لیول پر بھی جو ہے ایک جسٹس کا، ایک ہمدردی کا جو ہے ہمدردی کی ایک کنڈیشننگ ہو، ایک ایمپیتھی کی کنڈیشننگ ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی نگاہ سے دیکھیں، لوگ ایک دوسرے کو ڈگنیٹی کے ساتھ دیکھنا شروع کریں، تبھی لوگ ایک دوسرے کے مساوات، ایک دوسرے کے برابری کے بھی قائل ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کے استحصال سے اپنے آپ کو روکیں گے، لوگ ایک دوسرے کی تکریم کریں گے، ایک دوسرے کو ڈگنیٹی دیں گے۔ تو محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام دراصل ہم کو یہی چیز کا سبق دیتا ہے کہ جب تک کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا قیام نہیں ہوگا، جب تک معاشرے کے اندر جو ہے ہمدردی کی تلقین نہیں ہوگی، تب تک اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جو عدل و انصاف کا علم بردار ہو، جس کے اندر جو ہے امن اور سلامتی ہو، جس کے اندر انسانوں کے ساتھ رواداری کا معاملہ ہو، جس کے اندر جو ہے لوگ جو ہے ایک ڈگنیفائڈ زندگی، ایک جو ہے عزت کی زندگی گزار سکے۔ اور اس کے کرنے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے وہ دیکھنے کی کہ ابھی بات آئی تھی کہ اس معاشرہ، ہندوستان کا معاشرہ، اس کے اندر تقریباً 60% افراد وہ ہیں جن کی عمر جو ہے 35 سال سے کم ہے، یعنی یہ دنیا کا سب سے ینگسٹ پاپولیشن کا ملک ہے، اور اس ملک کے اندر نوجوان جو ہے 60% اس معاشرے کے اندر ان کا تناسب ہے۔ اور اگر وہ اپنا رول، یعنی یہ معاشرے کے نوجوان اگر پڑھے لکھے ہوں، ابھی ذکر آیا تھا پڑھے لکھے ہوں، لیکن اگر ان کے اندر اخلاق اور اقدار نہیں ہے، ویلیوز نہیں ہے، ان کو صحیح ویلیوز کے ساتھ کنڈیشننگ نہیں ہوتی ہے، صحیح ویلیوز اپنے اندر انکلکیٹ نہیں کرتے، جذب نہیں کرتے، تب تک پڑھائی لکھائی ان کو کسی اچھے جاب پر تک پہنچا سکتی ہے لیکن معاشرے کو بہتر نہیں بنا سکتی۔ معاشرے کے اندر اگر وہ پڑھائی لکھائی کے ساتھ صحیح شعور کے ساتھ اپنا صحیح مقام اور مرتبے کو پہچانتے ہوئے اگر اپنا صحیح کردار نبھانے لگے تو یہ معاشرے کو بدلنے کے لیے طلبہ اور نوجوان جو ہے سب سے اہم فورس، سب سے پوٹینٹ فورس بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس اگر ان کے اپنے مقام کو وہ نہ سمجھے، اگر جو ہے وہ تعلیم سے بے آشنا ہو یا تعلیم حاصل بھی کرتے ہوں لیکن اخلاق اور اقدار ان کے اندر پائے نہ جاتے ہوں،
تو پھر جو ہے یہی معاشرہ جو ہے ڈکیتیوں کا، لوٹ اور کھسوٹ کا اور طرح طرح کی برائیوں کا معاشرہ بنے گا. تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں کہ میں اور آپ اور خاص طور سے طلبہ اور نوجوان اپنا صحیح کردار نبھائیں اور صحیح شعور پیدا کریں اور اپنے تعلیم اور کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اپنی کریں اور اپنا رول معاشرے کے اندر صحیح طور سے نبھائیں. معاشرے کے اندر جو ان کا ایک اہم کردار ہو سکتا ہے، سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں تاکہ سوسائٹی کو ایک کنسٹرکٹیو جو ہے اس کے اندر تبدیلی برپا کریں، تعمیری رول ادا کر سکیں اور معاشرے کو بنانے کے لیے وہی کارگر ہو سکتے ہیں. اور اگر وہ ایسا نہیں کرے تو معاشرے کے بگڑنے کا بھی الزام ان کے سر جاتا ہے. تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ آج ہم بہتر تعلیم کے ساتھ جو ہے بہترین ویلیوز ہم اپنے اندر پیدا کریں، ایک ویژن کے ساتھ کام کریں اور اپنا صحیح مقام اور مرتبے کو پہچان جو ہے معاشرے کے اندر ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کریں، ایک کنٹریبیوشن معاشرے کے اندر کریں اور اپنا صحیح رول پلے کرتے ہوئے ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرتے ہوئے ایک معاشرے کی مثبت تبدیلی، پازیٹیو چینج کے لیے ہم کام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والا کل آج سے جو ہے بہتر بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواں سینوں میں بن کر جان سیو